मजूसी कौन थे और कहां से आए थे? बुनियादी तौर पर आज की नशिस्त में हम इन्हीं दो बातों पर गौर करेंगे और ये मालूम करने की कोशिश करेंगे कि मुकद्दस मत्ती यसु मसीह की पैदाइश को बयान करते हुए जिन मजूसियों का जिक्र करते हैं वो कौन थे और कहां से आए थे। इस मौजू पर बात करने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि जब किसी बारे में मुख्तलिफ ख्यालात पेश किए जाएं तो इसका हर बार ये मतलब नहीं कि इस बात पर इख्तलाफ भी होगा। मजूसी यूनानी मागोस से है, जो एक इस्तिलाह है जिसे बाबली उन लोगों के लिए इस्तेमाल करते जो माहिर फल्कियात होते। अजराम समावी का मुशाहदा करने वाले लोग यानी सितारों सियारों का इल्म रखने वाले लोग मजूसी कहलाते। मजीद इस लफ्ज मजूसी को मदियानी या फारसी और दीगर कई अक़वाम मुख्तलिफ माहिरीन के लिए इस्तेमाल करती थी। मिसाल के तौर पर वाइज मैन, दना लोग, साहिब दानिश लोगों को मजूसी कहा जाता। टीचर, उस्ताद और फिर मजहबी रहनुमाओं को प्रीस्ट या काहिनों को भी मजूसी कहा जाता। यानी खास मदियानी और बाबली मजहबी रसूम अदा करने वाले लोग मजूसी कहलाते। और फिर इन तहजीबों में फिजिशियन भी मजूसी कहलाते, यानी तबीब या डॉक्टर। और फिर एस्ट्रोलॉजर यानी नजूमी, ज्योतिषी, ये लोग आने वाले वाकयात की पेशगोई करते कि किस तरह से सितारे लोगों की जिंदगी में अहम किरदार अदा करते हैं, यानी नजूमी या ज्योतिषी भी मजूसी कहलाते। मजीद इस लफ्ज के इस्तेमाल को देखें तो मालूम होता है कि सिर गैबदान भी मजूसी कहलाए। ये वो लोग हैं जो पोशीदा बातें बयान करते हैं। या फिर इंटरप्रेटर ऑफ ड्रीम्स यानी के ताबीर गो, जो ख्वाबों की तर्जमानी करने वाले लोग होते। सूदसेयर्स, पेशगोई, किस्मत का हाल बयान करने वाले, फाल देखने वाले भी मजूसी कहलाते। जादूगर, अफसूनगीर और फिर मदारी करने वालों को भी मजूसी कहा जाता। इस तरह इस खास इस्तिलाह का इस्तेमाल देखें तो मालूम होता है कि इस लफ्ज को बहुत ही वसी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन अभी हम जिन मजूसियों की बात कर रहे हैं उनके इल्म का ताल्लुक फल्कियात से है। फल्कियात मतलब सितारों का कानून, अंग्रेजी में एस्ट्रोनॉमी। ये कुदरती अलूम की एक ऐसी मखसूस शाख है जिसमें अजराम फल्की यानी चांद, सितारे, सियारे, कहकशों का पता लगाया जाता है। और इसी तरह के मजूसियों की दो बड़ी कैटेगरी या इकसाम है। एक तो कदीम जमानों में लफ्ज मजूसी को बाबली खास एस्ट्रोनॉमी के माहिरीन के लिए इस्तेमाल करते। हमने अर्ज किया कि एस्ट्रोनॉमी, जैसा कि हमने अभी अर्ज भी किया, साइंस ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। दूसरे लफ्जों में ऐसे लोगों को वाइज मैन या मैन ऑफ विजडम भी कहा जाता। और दूसरा खास इस्तेमाल वो है जिसमें इस लफ्ज को एक और तरह के ग्रोह के लिए भी इस्तेमाल किया जाता, और वो है एस्ट्रोलॉजी के माहिर। एस्ट्रोलॉजी मतलब सुपरस्टिशन ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स। इनको मैन ऑफ कल्ट भी कहा जाता है। ये आने वाले वाकयात को सितारों की चाल से अंदाजा लगा लेते। ये दोनों तरह के लोग आज भी हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं। एक तो वो जो सितारों से किस्मत का हाल बताते हैं, और दूसरे वो जो सितारों सियारों पर तहकीक करते हैं और उन तक रसाई हासिल करना चाहते हैं। फैलो कहता है कि इस अहद में यानी पहली सदी में दो तरह के मजूसी थे। एक तो साइंटिफिक रिसर्च करने वाले मजूसी और दूसरे अताई या बनावटी या जादूगर। तो हम ये मजूसी सोचते थे कि सितारे इंसानी तारीख में होने वाले बड़े कामों पर अपना रद्द अमल देते हैं। जॉन गिल कहते हैं कि किताब मुकद्दस में लफ्ज मजूसी मनफी तौर पर इस्तेमाल हुआ है। इस बारे में ओल्ड टेस्टामेंट में तो बहुत सारी शहादतें मौजूद हैं, लेकिन इसके साथ न्यू टेस्टामेंट में भी दो अहम बयानात हैं। एक तो शमौन जादूगर, उर्दू में जिस लफ्ज को जादूगर लिखा गया है शमौन जादूगर के लिए, असल मतन में वहां पर लफ्ज मागियोन मुस्तमिल है, और ये उसी गिरदान से है जिसमें मागियो, मागियो और मागियोस भी है। और दूसरा नाम है एलिमास जादूगर का। अगर हम इसे यूनानी में पढ़े तो ये इस तरह से होगा, एलियोमोस हो मागोस मीन्स एलिमोस द सोसरर और द मैजिशियन। मुकद्दस मत्ती ये बयान करते हैं कि मजूसी मशरिक से आए थे। अब मालूम करना यह है कि ये मशरिक यहूदा के इलाके का है या पूरी दुनिया का मशरिक है।
اگر یہودا یا ملک اسرائیل کے مشرق کی بات کی جائے تو معلوم یہ کرنا ہوگا کہ اس سمت میں کون کون سے ممالک آتے ہیں۔ مشرق، ایسٹ، مطلب فرام رائزنگ آف دا سن، جہاں سے سورج طلوع ہوتا ہے یا نکلتا ہے۔ مشرق کے لیے یونانی لفظ اناتولے استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہے روز اور رائزنگ، یعنی طلوع ہونا، نکلنا، جیسے سورج یا ستارے طلوع ہوتے ہیں یا نکلتے ہیں، یا پھر ان کے نکلنے کی سمت یا مقام جہاں سے سورج اور چاند ستارے نکلتے ہیں۔ ایسا کرتے ہیں کہ نقشے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودا کے علاقے کا یا اسرائیل کا مشرق کس سمت میں ہے، اور پھر دنیا کا مشرق کس سمت میں ہے، جس سے یہ بات بھی واضح ہو جائے گی کہ اسرائیل کے مشرق میں کون کون سے ممالک آتے ہیں۔ آئیں اس بات کو نقشے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیا کے نقشے میں اسرائیل کے مشرق میں کون کون سے ممالک آ رہے ہیں۔ مشرق کی سمت معلوم کرنے کے لیے اور نقشے کو سمجھنے کے لیے یہاں پر مشرق، مغرب، شمال اور جنوب کا نشان دے رکھا ہے۔ اس طرح سے جو پوری دنیا کا مشرق ہے ہم اس کا پتہ لگا سکتے ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ جب 31 دسمبر ہوتا ہے اور اس کے بعد 1 جنوری کا ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے تو پوری دنیا میں سیلیبریشن شروع ہو جاتی ہے، اور وہ سیلیبریشن شروع ہوتی ہیں جاپان اور نیوزی لینڈ سے۔ مانا جاتا ہے کہ دن کا آغاز ان ممالک سے ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو جاپان کا کہتے ہیں اور کچھ نیوزی لینڈ کا بھی ذکر کرتے ہیں، لیکن ہم اس بحث میں نہیں پڑ رہے۔ اور جب اسی سمت میں ہم پیچھے چلتے جاتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساؤتھ کوریا، چائنا، نیپال، پاکستان، افغانستان، ایران، عراق اور پھر اسرائیل۔ اس ترتیب سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اسرائیل کے مشرق میں یہ ممالک آ رہے ہیں۔ بات صرف یہاں تک نہیں بلکہ کچھ اور ممالک ہیں جن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، جیسے کہ یہاں پر مصر جو اسرائیل کے نیبرز میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد عرب کا علاقہ، اور پھر نیچے یمن جو قدیم سبا کا علاقہ ہے، اور اوپر سیریا کا علاقہ۔ اب دوسرا نقشہ دیکھتے ہیں۔ اس دوسرے نقشے میں اسرائیل کے گرد جو خطے ہیں وہ اور بھی نمایاں طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ خاص طور پر ہم سیریا کی بات کریں گے، کیونکہ سیریا کے متعلق جاننا بہت ضروری ہے۔ جب ہم آخر میں نقشے کو دیکھیں گے تو اس حوالے سے اس خطے کے بارے میں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اور اس کے بعد نیچے کا عرب کا علاقہ، اور سامنے عراق، اور یہاں پر بابل ہے۔ ہم جب آخر میں نقشے کو دیکھیں گے تو اس میں اور زیادہ وضاحت کرنے کی کوشش کریں گے کہ آخر مجوسی کہاں پر اکٹھے ہوئے اور کہاں سے انہوں نے اپنے سفر کا آغاز کیا اور پھر وہ بیت لحم میں پہنچے۔ اس بارے میں جو سب سے اہم راہ ہے، پہلے وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ مسیح مفسرین کی اکثریت یہی بیان کرتی ہے کہ ان مجوسیوں کا تعلق پارتھیا یا فارس سے تھا، اور اس میں زیادہ تر چرچ آف فادرز کا بھی یہی ماننا ہے کہ یہ مجوسی فارس سے آئے تھے۔ اس بارے میں بہت ساری شہادتیں دی جا سکتی ہیں، لیکن ان میں سے چند آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ جیسے کہ کلیمنٹ آف الیگزینڈریا بیان کرتے ہیں کہ مجوسی فارس سے آئے تھے۔ ہم جو بھی کوٹیشنز دیتے ہیں ان میں سے زیادہ تر آپ اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مجوسی فارس میں مذہبی فریضے سر انجام دیتے تھے۔ اور پھر ایک اور شہادت یوں ملتی ہے کہ مجوسی بابل میں علم الفلکیات کے ماہر تھے۔ اور پھر زرتشی فارسی مجوسیوں کا ذکر بھی ہے۔ The Arabic Gospel of Infinity، جسے گوسپل سیریک انفینسی بھی کہتے ہیں، اس کتاب کو اپوکرافا کتب میں شمار کیا جاتا ہے۔ اس میں درج ہے کہ جب ہیرودیس بادشاہ کے زمانے میں خداوند یسوع مسیح یہودیہ کے بیت لحم میں پیدا ہوئے تو دیکھو تب مجوسی مشرق سے یروشلم کو آئے، جیسا کہ زرتشت نے پیش گوئی کی تھی۔ زرتشت مذہب کے بانی کا نام زرتشی یا زرتش ہے، جو فارس میں پیدا ہوا، جس کا عہد 628 کاف میم سے 551 کاف میم بیان کیا جاتا ہے۔ زرتشت کے ماننے والے لوگ آتش پرست ہیں، یعنی آگ کی پوجا کرنے والے لوگ۔ زرتشت کے علاوہ ایک اور پیش گوئی ہے جو بہت اہم بیان کی جاتی ہے، اور وہ ہے پروفیسی آف بلام، یعنی بلام کی نبوت۔ آپ گنتی کی کتاب میں دیکھ سکتے ہیں جہاں درج ہے یعقوب میں سے ایک ستارہ نکلے گا اور اسرائیل میں سے ایک آسا اٹھے گا۔ حالانکہ یہودی مفسرین بلام کی اس نبوت کا اطلاق بزرگ داؤد بادشاہ پر کرتے ہیں، اور پھر اسی کے ساتھ یسایہ چیپٹر 60 میں درج نبوت کو بھی مجوسیوں کی یروشلم کے آمد کے حوالے سے دیکھا جاتا ہے، جہاں وہ یروشلم میں
بیت الحم تک پہنچ کر یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں، اس کی پرستش کرتے ہیں یا اس کے حضور جھک کر اس کی عبادت کرتے ہیں۔ فادر ریمنڈ براؤن لکھتے ہیں کہ جب اسرائیل بابل کی اسیری یا غلامی میں گئے تھے تو وہاں پر ایک لمبے عرصے تک رہنے کے بعد کئی یہودی وہیں پر بس گئے، اور وہاں یہودیوں کی ایک بڑی کالونی یا بستی بھی تھی جنہوں نے بابلیوں یا کسدیوں کو آنے والے مسیحا یا مسایہ کے بارے میں بتایا ہوگا، کیونکہ کسدی یا بابلی علم النجوم اور علم الفلکیات کو بہت اہمیت دیتے تھے۔ اس بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں دانیل کی کتاب میں بہت کچھ درج ہے۔ شاید اسی لیے ان مجوسیوں کے لیے یہ بہت بڑی بات تھی کہ وہ ستارے کے علم سے یہودیوں کے بادشاہ تک پہنچ پائے، اور کئی جدید کمنٹیٹرز بھی یہ مانتے ہیں کہ مجوسی مشرق سے آئے تھے، اور مقدس متی جس مشرق کی بات کر رہا ہے وہ فارس ہے، جو موجودہ زمانے میں عراق ہے۔ بنیادی طور پر بابلیوں اور کسدیوں میں یہ کہنوں کا یا مذہبی رہنماؤں کا ایک فرقہ تھا جس کا ذکر دانیل کی کتاب میں آیا ہے۔ مثال کے طور پر نبوکد نظر بادشاہ نے خواب دیکھنے کے بعد جن ماہرین کو بلایا وہ مجوسی تھے، اور پھر دانیل کو تمام مجوسیوں پر یا نجومیوں پر سردار مقرر کیا گیا، اس کو سب پر حکمران مقرر کیا، باشمول نجومی یا مجوسی۔ علماء کا یہ بھی ماننا ہے کہ ممکن ہے کہ دانیل نے وہاں موجود مجوسیوں کو تربیت دی ہو کہ کس طرح سے ستاروں کی چال کو سمجھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس نے آنے والے مسیحا کے متعلق نقشہ جات یا اعداد کی ترتیب کو چھوڑا ہو، اور وہ سب ان کے ریسرچ سینٹر میں موجود ہوگا جہاں سے انہوں نے ان چیزوں کو دیکھا ہوگا، سمجھا ہوگا، اور یہودیوں کے بادشاہ کی آمد پر آسمان میں کس طرح سے نشان ظاہر ہوگا اس کا پتہ لگایا ہوگا۔ گو کہ زیادہ تر چرچ فادرز کا ماننا ہے کہ مجوسی فارس سے آئے تھے، لیکن دوسری جانب کچھ ایسی بھی تجاویز سامنے آئی ہیں جہاں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ مجوسی عرب سے آئے تھے۔ یہاں یہ بھی وضاحت ضروری ہے کہ پہلی صدی اور اس سے پہلے کے زمانوں میں عرب یا عربہ اور پھر سیریا صحرا بھی بہت بڑا تھا، جسے ہم نے نقشے کی مدد سے سمجھنے کی کوشش کی اور آخر میں پھر ایک بار دیکھیں گے۔ لیکن پہلے اس بات کو معلوم کریں کہ یہ خیال کس بنیاد پر محققین نے پیش کیا کہ مجوسی عرب سے یا پھر سیرین صحرا سے آئے تھے۔ اب بات کرتے ہیں ان خطوں کی جن میں عرب اور سیریا ڈیزرٹ آتا ہے، اور اس میں افریقہ کے کچھ حصے بھی شامل کر لیں۔ اس بارے میں زیادہ تر نبوتی کلام سے مجوسیوں کے ممالک یا پھر سمت کا تعین کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر یسایہ نبی کے صحیفے میں یوں درج ہے کہ اونٹوں کی قطاریں اور مدیان اور روفا کی سانڈنی آ کر تیرے گرد بے شمار ہو گئی۔ ویسے تو یسایہ کا چیپٹر 60 پورا ہی اس بارے میں بہت غور طلب ہے، اور اس کے ساتھ جو دوسرا بیان ہے وہ زبور کی کتاب میں سے پیش کیا جاتا ہے۔ وہاں اس طرح سے لکھا ہے کہ وہ جیتے رہیں گے اور سبا کا سونا اس کو دیا جائے گا۔ سبا یعنی ایتھوپیا یا پھر مڈل ایسٹ، موجودہ دور میں یمن، پہلی صدی اور اس سے پہلے بھی سیرین ڈیزرٹ اور عرب اور افریقہ کے کچھ حصے اس میں شامل ہیں۔ ان کے ساتھ بنی اسرائیل کی گہری تاریخ ہے، جہاں خاص کر بزرگ سلیمان بادشاہ کے زمانے میں عرب اور ایتھوپیا کے اور ارد گرد کے اور کئی علاقوں کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات دیکھے جا سکتے ہیں، جیسے کہ اہرام یا اہرام جو سور کا بادشاہ تھا، اس نے سلیمان بادشاہ کو ہیکل کی تعمیر کے لیے صنوبر کی لکڑی دی تھی۔ یہ علاقہ بھی شامی دشت میں آتا ہے۔ سب سے نمایاں کر کے جس نے یہ بیان کیا کہ مجوسی عرب سے آئے تھے، اس میں جسٹن مارٹر شامل ہے، اور اسی کے ساتھ ٹیٹرولین کا بھی یہی خیال تھا کہ تحائف بیان کر رہے ہیں کہ مجوسی کہاں سے آئے تھے، اور پھر کلیمنٹ آف روم بھی یہی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مر خاص عرب کی سوغات ہے جسے مجوسی تحفے کے طور پر لے کے آئے، اور پھر بعد میں چند جدید مفسرین نے بھی اسی خیال کو پیش کیا کہ مجوسی عرب سے آئے تھے۔ ابھی تک ہم نے عرض کیا کہ زیادہ تر مفسرین کا ماننا ہے کہ مجوسی فارس سے آئے تھے، اور کچھ مورخین کی تحقیق کے مطابق مجوسی عرب سے آئے تھے اور بعض کے نزدیک ایتھوپیا یا پھر شامی دشت سے آئے تھے۔ مجوسی کہاں سے آئے تھے اس بارے میں مزید عرض کرنے سے پہلے کہیں گے کہ سب سے مضبوط دلیل اور شہادتیں یہ ہیں کہ یہ لوگ فارس سے آئے تھے، اور اس کے بعد جو بڑی شہادتیں ملتی ہیں وہ یہ کہ یہ عرب اور یا پھر شامی صحرا سے آئے تھے۔ لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ اس بارے میں اور بھی کئی مورخین نے تاریخ لکھتے ہوئے مختلف معلومات اکٹھی کی۔
इस मौजू पर तहकीक करते हुए और भी कई तरह से ख्यालात हमारे सामने आए जो एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखाई देते हैं, लेकिन इन्हें मुतजाद नहीं कहा जा सकता, और ये भी इजाफी इंफॉर्मेशन के तौर पर आपसे शेयर कर रहे हैं, जिससे मालूम होता है कि किस तरह से इस पर शहादतें मौजूद हैं और किस किस तरह से लोगों ने इसे समझा और कलमबंद किया। अब जब हम मजूसियों की बात कर रहे हैं तो कुछ जिक्र सितारे का भी करते चले, जिसकी रहनुमाई में मजूसी यरूशलेम तक पहुंचे और फिर बैतलहम को गए। जिस सितारे को देखकर मजूसी बैतलहम में आए, इस सितारे के बारे में बहुत कुछ बयान किया जाता है। इसी से ताल्लुक रखते हुए 3 अहम नजरियात आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं। ये सिर्फ मुख्तसर या बहुत ही शॉर्ट इंफॉर्मेशन के तौर पर अर्ज कर रहे हैं ताकि इस टॉपिक में इसे भी शामिल कर लिया जाए। ऐसा है कि ये कोई तफसीली बयान नहीं बल्कि थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपकी खिदमत में अर्ज कर रहे हैं जो कि मुफस्सिरीन के दरमियान ज़ेर बहस रहती है। पहला ये कि ये एक कॉमेट स्टार था जिसे दुमदार तारा भी कहते हैं, और दूसरा नजरिया वो है जिसमें कुछ लोगों का मानना है कि ये एक नया सितारा था, यानी उस वक्त एक नए सितारे की पैदाइश हुई थी। और तीसरा ख्याल वो है जिसमें ज्यादातर लोगों का इत्तफाक पाया जाता है और जिसके साथ साइंसी शहादतें भी पेश की जाती हैं, और वो ये है कि ये सियारों का मजमुआ था जो एक ऐसे मदार में आ गए थे जिनकी रोशनी गैर मामूली तौर पर दिखाई देने लगी, और सितारों पर नजर रखने वाले माहिरीन इसे पहचान गए। और मजीद ये कि यूसबियस के मुताबिक इस सितारे का नाम कल्बुल जब्बार था। और जब हम रेवलेशन मैगी का मुताला करते हैं, ये 1700 साल पुरानी दस्तावेज है जिसमें मजूसियों और उसके सितारे के मुतालिक लिखा है कि यह सितारा एक छोटा बच्चा था, यानी एक बच्चा जो सितारे की मानिंद चमक रहा था। कुछ लोगों का यह मानना है कि यस्सु पहले भी कई तरह से जाहिर हो चुका है, और वो सितारा यस्सु खुद था जो एक बच्चा था, क्योंकि हर मकाशवा में यस्सु मौजूद होता है। अब ये उस किताब में दर्ज है जो कैनन के क्राइटेरिया में नहीं आता। खैर, ये तो सितारे के मुतालिक मुख्तलिफ ख्यालात थे। अभी हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से मजूसियों के बारे में लोगों ने तहकीक की। सीरिया की कदीम दस्तावेज में आया है कि सिर्फ फारस में ही नहीं बल्कि और भी कई ममालिक में मजूसी पाए जाते थे। एंशिएंट सीरियन डॉक्यूमेंट्स में लिखा है कि जहां फारस में शादी और तलाक के कवानीन दर्ज हैं, वहीं पर यह भी जिक्र हुआ है कि मदियान और पार्थिया में, मिस्र में भी मजूसी मौजूद थे। वहीं पर एक रवायत के मुताबिक ये 3 मजूसी 3 बादशाह थे जो नूह के बेटों के नुमाइंदा थे, और रवायात में इनके नाम मलकियो, बेल्तजा और कैस्पर बयान किए जाते हैं। ये 3 नाम और भी कई कुतब में दिखाई देते हैं। वहीं पर अर्मीनियन ट्रेडिशन ये भी बयान करती है कि ये 3 मजूसी 3 मुख्तलिफ खित्तों से आए थे। ये इक्तबास द अर्मीनियन गॉस्पेल ऑफ द इन्फिनिटी में भी पाया जाता है। और जहां तक बात है 3 मजूसियों की और उनके नाम की, तो उनके बारे में बयान करते हुए बहुत कुछ लिखा गया है, और उसी में से कुछ इस तरह से है। जिस मजूसी का नाम बेल्तजा था उसका ताल्लुक अरब से था। बाज़ औक़ात इसे इथोपिया से भी मंसूब किया जाता है। कुछ लोगों ने ऐसा कहा कि यह हाम की नस्ल से एक बादशाह था जो इथोपिया से था, यानी मौजूदा अफ्रीका से आया था। और दूसरे मजूसी का नाम मलखियो था जो फारस के बादशाह का नुमाइंदा था, और तीसरे मजूसी का नाम गैस्पर था, यह हिंदुस्तान के बादशाह का नुमाइंदा था। और इसके बारे में यह भी कहा जाता है कि एक्ट ऑफ थॉमस में जो अपोक्राफा कुतब में शुमार होती है, उसमें जो गंडाफोरस का जिक्र है, यानी गंडाफोरस और गैस्पर एक ही शख्स के 2 मुख्तलिफ नाम हैं। हेलड शीम जान जो एक तारीख दान है, वो गैस्पर के बारे में यह भी बयान करता है कि इसका ताल्लुक टेक्सला से था जो आज दुनिया के नक्शे में पाकिस्तान पंजाब में है। मजीद यह भी मिलता है कि कई मजूसी हिंदुस्तान से गए थे। उनकी नुमाइंदगी गैस्पर या जस्पर कर रहा था। इस बारे में हिंदुस्तान में कई मौरखिन ने लिखा, जहां तारीख बताती है कि बहुत सारे मजूसी गैस्पर की नुमाइंदगी में उस सितारे के पीछे गए। इसके अलावा कुछ लोगों ने यह भी बयान किया है कि कुछ मजूसी मिस्र से भी गए थे, और बाज कहते हैं कि यूरोप से भी गए थे। इस हवाले में चीन का नाम और नेपाल का नाम भी लिया जाता है। मुमकिन है ये मजूसी यीशु मसीह की पैदाइश के कुछ महीनों बाद वहां पहुंचे हों। मुमकिन है वो मजूसी जो बैतलहम में पहुंचे वो कई महीनों के बाद उस मकाम पर पहुंचे होंगे। लेकिन रवायत के मुताबिक यह बयान किया जाता है कि 2 साल के बाद मजूसी बैतलहम में आए। नेहदनामा में यह पहली ज़ियारत थी जिसके लिए पिलग्रिमेज की इस्तिलाह इस्तेमाल की गई है, यानी हज या ज़ियारत के लिए तवील सफर।
اور یہ سفر سب سے پہلے مجوسیوں نے کیا، ان مجوسیوں نے جو ستارے کی رہنمائی میں بیت الحم تک پہنچے۔ جب ہم ان سارے بیانات کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک بڑی پکچر یعنی بڑی تصویر ہمارے سامنے آتی ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ سب مختلف خیالات ہیں اور ایک دوسرے کے برعکس ہیں، لیکن ہمیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ مختلف شہادتیں ہیں۔ یہ کوئی متضاد بیان نہیں، بلکہ ایک ہی مرکز پر الگ الگ مقامات سے لوگوں کے پہنچنے کا ذکر ہے، جو تاریخ میں قلم بند ہے اور مختلف مقامات پر شہادت کے طور پر پروف یا ثبوت کے طور پر موجود ہے، اور مختلف مقامات پر تاریخی کتب میں قدیم دستاویز میں آج بھی موجود ہے۔ اس سارے واقعے کو یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ مجوسی فارس سے ضرور آئے تھے، لیکن ان میں دنیا بھر سے اور بھی کئی مجوسی شامل تھے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کے دور میں ناسا یعنی نیشنل ایروناٹکس اینڈ اسپیس ایڈمنسٹریشن، جہاں دنیا بھر کے وہ لوگ ریسرچ کرتے ہیں، کام کرتے ہیں جنہیں اسپیس سائنس میں مہارت حاصل ہے۔ گو کہ ناسا کے سارے بڑے اسٹیشن، انسٹیٹیوٹ، ریسرچ سینٹر امریکہ میں ہیں اور زیادہ تر وہیں کے لوگ وہاں پر کام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہاں کام کرنے والے لوگ باقی دنیا کی اسپیس سینٹر یا انسٹیٹیوٹ سے لا تعلق ہیں۔ دنیا میں اور بھی ممالک ہیں جو خلائی تجربات اور ترقی میں امریکہ سے کسی بھی طرح سے کم نہیں، جیسے کہ روس، جاپان، چین، جرمن، فرانس، یوکے، ایون انڈیا، کوریا مطلب ساؤتھ کوریا۔ یہ سب وہ ممالک ہیں جو اپنی اپنی حیثیت میں اسپیس سائنس میں بہت آگے ہیں، اور خلا میں جب بھی کوئی غیر معمولی ہلچل دکھائی دیتی ہے تو یہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی معلومات شیئر کرتے ہیں، اور ضرورت محسوس کریں تو ساتھ مل کر کام بھی کرتے ہیں۔ ان ممالک میں آپس میں کتنے بھی اختلاف ہوں، لیکن یہ بڑے معاملات میں ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں اور اپنی ریسرچ کو شیئر کرتے ہیں۔ بالکل اسی طرح سے پہلی صدی میں جب یسوع مسیح کی پیدائش پر آسمان میں ستارہ نظر آیا تو دنیا بھر کے ماہر فلکیات میں ہلچل ہوئی، اور یقیناً ان سب نے ایک دوسرے سے رابطے کیے اور اس پر اپنی تحقیق کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا۔ اور جب دنیا بھر کے ماہرین فارس میں اکٹھے ہوئے، جہاں پر علم الفلکیات کے بڑے انسٹیٹیوٹ اور سینٹر تھے، اور وہاں پر سب نے اپنی معلومات کو شیئر کیا، اور وہیں سے انہوں نے اپنے سفر کو یروشلم کی طرف شروع کیا۔ اب ان کی تعداد 3 تھی، 12 تھی یا 120 تھی، ہم اس تعداد میں نہیں جا رہے۔ یہاں اہم بات یہ ہے کہ کئی مجوسی مشرق سے بیت الحم میں آئے۔ اب یہ مجوسی دنیا کے مختلف خطوں میں سے ایک مقام پر اکٹھا ہونے کے بعد بیت الحم کو گئے۔ اب مزید اس بات کو نقشے کی مدد سے کنکلوڈ کرتے ہیں اور واضح کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اگر آپ اس نقشے کو غور سے دیکھیں تو دنیا کے مختلف خطوں سے مجوسی بابل میں جمع ہوئے۔ مصر سے وہ بابل میں گئے۔ اب کیوں اتنا لمبا سفر کر کے وہ پہلے بابل پہنچے اور پھر یہودیہ میں آئے، یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن وہ پہلے بابل میں گئے، اور پھر اس کے بعد ہندوستان سے، ایران سے بھی بابل میں مجوسی پہنچے، اور پھر یمن یا قدیم سبا سے بھی بابل میں پہنچے، اور پھر افریقہ اور ایتھوپیا سے، عرب اور افریقہ اور ایتھوپیا سے بھی مجوسی بابل کی طرف آئے، اور پھر اس کے بعد شام یا سیریا سے بھی وہ بابل کی طرف آئے، جبکہ وہ اس طرف سے اگر یہودیہ میں پہنچے تو ان کے لیے یہ چھوٹا راستہ ہوگا، لیکن پھر بھی سب بابل میں جمع ہوئے۔ آخر کیا وجہ تھی کہ سارے مجوسی دنیا بھر سے بابل میں جمع ہوئے؟ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس زمانے میں بابل میں سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ تھا، اسے کسدیوں کا ملک بھی کہا جاتا تھا، یعنی مجوسیوں کا ملک بھی اسے کہا جاتا تھا۔ یہاں پر پہلی صدی اور اس سے پہلے بھی علم الفلکیات کے ماہرین کے بڑے بڑے استاد تھے اور بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ بھی یہیں پر موجود تھا، جہاں پر سب مجوسی جمع ہوئے اور انہوں نے اپنی انفارمیشن کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیا، اور شیئر کرنے کے بعد انہوں نے یہ راستہ نہیں اپنایا جو بابل سے سیدھا یہودیہ میں جاتا ہے اور صرف 500 یا 520 میل کا ہے۔ اس راستے کی بجائے وہ ایک دوسرے راستے سے گئے جو دریائے فرات کے ساتھ ساتھ ہوتے ہوئے شام سے یعنی سیریا سے اور پھر دمشق یا سور سے ہوتے ہوئے یہودیہ کو پہنچتا ہے۔ مجوسیوں نے یہ راستہ اس لیے اختیار کیا کیونکہ قدیم وقت سے بابلی جب بھی اسرائیل میں جاتے، ملک کنعان میں جاتے تو وہ اسی طرف سے جاتے، اور یہودی یا بنی اسرائیل جب بابل جاتے تو وہ اسی راستے سے جاتے۔
اور جب یہودی بابل کی اسیری میں گئے تو اسی راستے سے بابلی ان کو لے کر گئے تھے۔ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ بزرگ عزرا کی رہنمائی میں 458 کاف میم میں جب اسرائیلی بابل کی اسیری سے واپس آئے تو اس وقت بھی اسی راستے سے ہوتے ہوئے واپس گئے۔ ان کے ساتھ بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے، اور یہ راستہ مشکل راستہ تھا۔ یہ راستہ اس لیے چنا گیا کیونکہ یہ دریائے فرات کے ساتھ ساتھ جاتا تھا اور وادیوں میں سے ہوتا ہوا، جس میں راستے میں وہ مشکلات اور پریشانیاں نہیں تھی جو یہاں پر تھی، کیونکہ یہ دشت کا علاقہ ہے، ریگستانی علاقہ ہے، بیابان کا علاقہ ہے۔ بڑے کاروانوں کے لیے یہاں پر سفر کرنا بہت مشکل ہے۔ کارواں بڑے ہو یا چھوٹے ہوں، جو لوگ بابل سے یہودا کی طرف جاتے وہ اسی راستے کو اختیار کرتے، اور یہ راستہ قریباً 4 سے 5 ماہ میں طے ہوتا۔ روایت جب ہمیں بتاتی ہے کہ مجوسی 2 سال کے بعد یہودا میں پہنچے، جبکہ یہ سفر صرف 4 یا 5 ماہ کا تھا، تو اب بہت بھی بڑا کر لیں اس سفر کو تو 6 ماہ میں ختم ہو جانا چاہیے، اور یہ راستہ قریباً 4 سے 5 ماہ میں طے ہوتا۔ دراصل ہوا یہ کہ پوری دنیا سے، ہندوستان سے، افریقہ سے، عرب سے، مصر سے، شام سے، سارے مجوسی ایک جگہ پر جمع ہونے کے بعد انہوں نے اپنی تحقیق کو مکمل کرنے کے بعد ایک وفد کو تیار کیا، اور اس وفد کو مختلف تحائف کے ساتھ یہودا کی طرف روانہ کیا۔ اور جب یہودا سے وہ وفد یہاں پر پہنچا تو پھر مقدس متی نے یہ نہیں لکھا کہ وہ جنوب سے آئے یا وہ شمال سے آئے یا مغرب سے آئے، وہ پورب سے آئے، کیونکہ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کے پورب سے نکلے تھے۔ تو اس وقت مقدس متی نے اسے یوں قلم بند کیا کہ دیکھو، کئی مجوسی پورب سے یروشلم میں یہ کہتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے، کیونکہ پورب میں اس کا ستارہ دیکھ کر ہم اسے سجدہ کرنے کو آئے ہیں۔ اس نقشے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یروشلم اور بیت الحم کا فاصلہ کتنا ہے۔ 5 سے 6 میل کا یہ فاصلہ ہے جو 2 گھنٹے میں پیدل طے کیا جا سکتا ہے۔ تو مجوسی جب یروشلم میں پہنچے تو یروشلم سے بیت الحم جانے کے لیے انہیں لگ بھگ 2 گھنٹے لگے ہوں گے، اور بیت الحم میں پہنچنے کے بعد انہوں نے جا کر یسوع کو سجدہ کیا، یعنی اس کی عبادت کی۔ سچے محققین وہ ہیں جو اپنی تحقیق کو مکمل کرنے کے بعد اسے قبول کرتے ہیں۔ ہماری یہ دعا ہے کہ مجوسیوں کی طرح سے جب کسی کے سامنے کوئی حقیقت آئے تو وہ اس پر یقین کرے، اسے قبول کرے۔ آمین۔